अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। सोशल मीडिया पर एक चैनल है जिसका नाम है जी ज़िंदगी। अभी हाल ही में उन लोगों ने एक सीरीज़ शुरू की है, ड्रामा सीरीज़, जिसका नाम है बरज़ख। इस ड्रामे में उन्होंने कुछ चीज़ें ऐसी दिखाई हैं जो बहुत कंट्रोवर्शियल भी हैं और इस्लाम के बहुत ख़िलाफ़ भी हैं। नंबर वन तो ये कि इन्होंने ड्रामे का नाम रखा है बरज़ख, और बरज़ख इज़ बेसिकली अ कुरानिक टर्म, इस्लामिक टर्म। अच्छा, मेरा इख्तलाफ इनसे इस बात पर नहीं है कि इन्होंने ड्रामे का नाम बरज़ख क्यों रखा। जी, बरज़ख तो कुरानी आयत है, कुरान का लफ्ज़ है, और ये तो इस्लामिक टर्म है। नहीं, आप बरज़ख रखें कि जन्नत रखें कि जहन्नम रखें, ठीक है जी, मसला कुछ और है। मसला ये कि इन्होंने नंबर वन ये कि ड्रामे का नाम रखा बरज़ख। फिर जो बरज़ख का कॉन्सेप्ट इस्लाम के अंदर है, इस्लाम हमें ये बात बताता है कि एक आपकी दुनिया की ज़िंदगी है जिसमें मैं और आप जी रहे हैं, ठीक है जी, एक हमारी आखिरत की ज़िंदगी होगी जहाँ हमारा हिसाब किताब जन्नत और जहन्नम होगी। लेकिन कुरान हमें कहता है कि इन दोनों के दरमियान में, दुनिया की ज़िंदगी, जन्नत जहन्नम आखिरत की ज़िंदगी, इनके दरमियान में भी एक स्टेट है। और ये कुरान की आयत है, सूरत मोमिनून की आयत नंबर 100। अल्लाह ताला फरमाते हैं वमिन वराइहिम बरज़खुन इला यौम युबअसून। इस दुनिया की ज़िंदगी और जन्नत जहन्नम आखिरत की ज़िंदगी, इनके दरमियान में एक जगह है जिसको बरज़ख कहते हैं। होता ये है कि जब एक इंसान मर जाता है, जैसे हमारे नाना नानी, परनाना, परदादी वगैरह जो भी, जब दुनिया की ज़िंदगी में मर जाते हैं तो ये नहीं होता कि वो डायरेक्ट यहाँ आ जाएंगे हिसाब किताब जन्नत जहन्नम के लिए, नहीं, बल्कि वो दरमियान की जगह पर उनको ठहराया जाएगा जिसको बरज़ख कहा जाता है। और बरज़ख का बेसिकली माना होता है आड़, दीवार, या कोई ऐसी चीज़ जो दो चीज़ों के दरमियान हायल हो जाए, जैसे दुनिया आखिरत के दरमियान। और सादा अल्फाज में आप ये भी कह सकते हैं कि कब्र की ज़िंदगी को बरज़ख कहा जाता है। अब प्रॉब्लम मुझे इस ड्रामे से क्या है, वो ये है कि एक तो आपने जी ड्रामे का नाम रख दिया बरज़ख, ठीक है जी। नंबर दो, आपने इस ड्रामे में जो कॉन्सेप्ट दिखाया गया है वो भी आपने इस्लामिक कुरानिक कॉन्सेप्ट को आपने लिए। ये अलग बात है कि आपने कुरानिक कॉन्सेप्ट को तो अगर ले लिया इस ड्रामे में तो फिर आप पूरा लें। आपने उसमें अपना वो शैतानी रंग रख दिया और उसको गलत तरीके से पेश कर दिया, यानी इस्लामिक कॉन्सेप्ट को आप इस ड्रामे में गलत तरीके से पेश कर रहे हैं। इस ड्रामे में दिखाया गया है कि एक बूढ़ा आदमी है और जवानी में ये हुआ था कि उसकी बीवी मर गई थी। अब उसकी बीवी तो मर गई, लेकिन अब ये हो रहा है कि उसकी बीवी की रूह जो है वो उस बुढ़े आदमी के पास आ भी रही है, उससे मुलाकातें भी कर रही है, और वो जो है ना अपने बच्चों के पास भी जा रही है, बच्चों से मुलाकातें कर रही है। तो अब यहाँ पे इंटरेस्टिंग चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं क्यों कह रहा हूँ कि आपने अगर कॉन्सेप्ट लेना है ना इस्लाम से तो पूरा लें। ये गलत तस्वर क्यों दिखा रहे हैं, अब समझ लीजिए बरज़ख की ज़िंदगी के हवाले से इस्लाम क्या कहता है हमें। देखें, दो ही पॉसिबिलिटीज़ हैं, तीसरी कोई नहीं है। नंबर वन ये एक आदमी अच्छा होगा, नेक होगा, या एक आदमी गुनाहगार होगा, ठीक है जी। तो होता ये है कि एक गुनाहगार आदमी जब मर जाता है तो उसकी रूह जब दुनिया में मर गया तो अब उसकी रूह जब बरज़ख में जाती है, कब्र में जाती है, तो हदीस तिरमिज़ी के अंदर है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इज़ा क़ुबिरल मय्यितु, जब एक आदमी फ़ौत हो जाता है और उसको कब्र में दफना दिया जाता है और वो गुनाहगार हो, नेक इंसान ना हो, तो उसकी कब्र को तंग कर दिया जाता है, अज़ाब के फरिश्ते छोड़ दिए जाते हैं और कब्र के बिच्छू, सांप, आग छोड़ दी जाएगी। और अल्लाह के नबी ने फरमाया ला यज़ालु फ़ीहा मुअज़्ज़िबन हत्ता यबअसहुल्लाह, और वो क़यामत के दिन तक, यानी देखें ये दुनिया है, ये क़यामत है, ये दरमियान बरज़ख है कब्र, तो कब क़यामत के दिन तक अपनी कब्र में इसी तरह अज़ाब खाता रहेगा, यहाँ तक कि अल्लाह कब्र से निकालेंगे फिर हिसाब किताब होगा। यानी एक बात क्लियर हो गई कि गुनाहगार आदमी जो है वो बरज़ख से वापस दुनिया में नहीं लौट सकता, एक चीज़। नंबर दो, अब नेक आदमी का जहाँ तक बात है तो उसके बारे में भी इसी हदीस तिरमिज़ी में आया है कि जब एक नेक इंसान फोत होता है तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि फ़ी क़ब्रिही 70 ज़िराअन, तो उसकी कब्र को 70 गज़ वसी कर दिया जाता है, खोल दिया जाता है कि खोल दो इसकी कब्र को। और अल्लाह के नबी ने फरमाया सुम्मा युनव्विर लहू, और फिर इसी कब्र को खूब रोशन कर दिया जाता है। वो जन्नत की खिड़कियाँ खोल दी गई, जन्नत की ठंडी खुशबू आ रही है और वो जन्नत के नज़ारे कर रहा है और वो अपना मकाम देख रहा है कि जन्नत में तुम्हें ये पैलेसेस, ये दर्जात मिलेंगे, तो बड़ा खुश होता है। अब तवज्जो करें हदीस के अल्फाज क्या हैं। वो इतना खुश होता है कि वो खुशी के मारे अर्ज़ करता है, वो कहता है कि अर्जिउ इला अहली, मुझे इजाज़त दो कि मैं अपने बीवी बच्चों के पास लौट जाऊँ। इस ड्रामे में दिखाया गया ना कि वो मरी हुई बीवी वापस बाबे के पास आ रही है और मुलाकातें कर रही है वगैरह वगैरह। तो ये मुर्दा भी जो नेक है, बरज़ख में है, ये रिक्वेस्ट करता है कि मुझे इजाज़त दीजिए, मैं अपने घर वालों के पास वापस जाना चाहती हूँ, उनको बताना चाहता हूँ कि मैं कितना खुश हूँ। तो उसको साफ कह दिया जाता है कि नम कनौमतिल आरूस, ऐसा पॉसिबल नहीं है, तुम सो जाओ जैसे एक दुल्हन सोती है। तो हदीस में आता है कि नेक आदमी का मामला ये होता है कि ये बरज़ख में है, इसने अपनी जन्नत देख ली है और ये बड़ा खुशबाश है, ये रिक्वेस्ट करता है या अल्लाह मुझे वापस जाने की इजाज़त दें। इसको कह दिया जाता है अब तुम वापस नहीं जा सकोगे, आराम करो यहाँ पर ही, सो अब क़यामत के दिन होगा तुम्हें बरज़ख से उठाकर हिसाब किताब के मैदान में लाया जाएगा।
تو بات بڑی کرسٹل کلیئر ہے اسلام کے اندر کہ برزخ سے کوئی روح واپس نہیں آ سکتی۔ اب پرابلم مجھے اس ڈرامے سے یہی ہے کہ آپ نے برزخ اسلامک قرآنک ٹرم یوز کیا، سیکنڈلی آپ نے اسلامک جو تصور ہے برزخ کا روحوں کا وہ آپ نے اس میں پریزنٹ کیا، لیکن تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ نے کرنا ہے اسلامک کانسیپٹ تو صحیح تصور پیش کریں۔ یہ آپ غلط تصور کیوں لے کے آ رہے ہیں کہ روح واپس دنیا کی زندگی میں آ گئی؟ اچھا یہ اصل میں کیا ہے؟ اب میں نے کیوں اس کو تعبیر کیا کہ یہ بیسیکلی ایک دجالی کانسیپٹ ہے، شیطانی کانسیپٹ ہے۔ کیوں؟ حدیث جو ہے وہ مسلم شریف کے اندر ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے، ایک مشہور حدیث ہے دجال کے حوالے سے کہ جب دجال آئے گا تو دجال لوگوں سے کہے گا کہ میں تمہارا خدا ہوں۔ لوگ کہیں گے ہم نہیں مانتے کہ تو ہمارا خدا ہے۔ وہ کہے گا اگر میں تمہارے سامنے ایک آدمی کو قتل کروں اور پھر اس آدمی کو دوبارہ زندہ کر کے کھڑا کر دوں تو کیا تم مان دو گے کہ میں تمہارا خدا ہوں؟ وہ کہیں گے ہاں، پھر تو ہم مان لیں گے۔ تو چنانچہ اس حدیث میں آتا ہے کہ یدعو رجلاً، تو وہ ایک شخص کو بلائے گا، شباباً، نوجوان ہوگا، وہ کیا کرے گا؟ فیضربہ بالسیف، تو وہ تلوار سے جو ہے نا اس کا قتل کر دے گا، اس نوجوان لڑکے کا۔ جب قتل کر دے گا تو حدیث میں آتا ہے ثم یدعوہ، تو پھر اس کو حکم دے گا تم دوبارہ زندہ ہو جاؤ، تو وہ نوجوان دوبارہ زندہ ہو کر کھڑا ہو جائے گا، ویضحک، اور ہنسنے لگے گا۔ تو جب لوگ یہ دیکھیں گے تو لوگ کہیں گے یار واقعتاً اس نے تو جو ہے وہ ایک مردے کو زندہ کر دیا ہے، تو لوگ بھی فتنے میں مبتلا ہو جائیں گے یہ دیکھ کر۔ اب یہاں بڑی امپورٹنٹ چیز ہے کہ دجال یہ کیسے کرے گا؟ کیا دجال واقعتاً مردوں کو زندہ کرے گا؟ تو ایسا نہیں ہوگا۔ دجال کے ساتھ بیسکلی شیاطین، جن جنات ہوں گے۔ وہ جس آدمی کو قتل کرے گا تو جنات کو حکم دے گا کہ تم اس کی صورت اختیار کر لو اور تم یہ شخص بن کر آ جاؤ، یا وہ کسی بندے کے پاس جائے گا کہ تمہارے مرے ہوئے دادے نانے کو زندہ کر کے سامنے لے آؤں، پھر تم مان لو کہ میں خدا ہوں، تو کہے گا ہاں لے آؤ۔ تو اپنے جنات شیاطین کو حکم دے گا، وہ آپ کے میرے نانا دادا کی صورت اختیار کر کے میرے آپ کے سامنے آئیں گے، کہیں گے یار یہی تمہارا اصل خدا ہے، کوئی خدا اور نہیں ہے، یہی اصل خدا ہے۔ چنانچہ بندہ جو ہے وہ فتنے میں مبتلا ہو کر اس کو خدا مان لے گا۔ تو اس ڈرامے میں جو کانسیپٹ دکھایا جا رہا ہے نا کہ اس بڈھے آدمی کی جو بیوی ہے وہ برزخ سے اس کی روح واپس آ رہی ہے دنیا میں، اور وہ جو ہے نا اس کے ساتھ پیار محبت کر رہی ہے، اور جو ہے نا وہ سارا شغل میلہ لگا ہوا ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ جو چیزیں ہوتی ہیں، یہ روحیں موہیں، یہ سب جنات اور شیاطین ہیں جو میرے آپ کے دادا نانا بن کے، صورت بن کے لوگوں کو آتے اور گمراہ کرتے ہیں۔ دوسرا اس ڈرامے میں کیا ہے، عجیب و غریب قسم کی ریچولز دکھائی ہیں، پتہ نہیں کیا عجیب و غریب قسم کی حرکتیں دکھا رہے ہیں۔ ایک تو یہ چیز اس ڈرامے میں بہت غلط دکھائی گئی ہے، دوسری اس سے بھی زیادہ خوفناک چیز کیا دکھائی گئی ہے، وہ اس ڈرامے میں پروموٹ کیا گیا ہے، لوط علیہ السلام کی قوم جو عمل کرتی تھی اس کو پروموٹ کیا گیا ہے، گےازم کو اور LGBTQ اس کو جو ہے پروموٹ کیا گیا اس ڈرامے میں۔ انتہائی فحش قسم کے، سڈکٹیو قسم کے اس ڈرامے میں سینز ہیں۔ ایک آدمی، ایک لڑکا جو ہے وہ شرٹ لیس ہے، قمیض اتار کے لیٹا ہوا ہے، اور لڑکی جو ہے وہ اس کی کمر پہ جو ہے وہ نیمبو نچوڑ رہی ہے کہ پتہ نہیں کیا نچوڑ رہی ہے۔ استغفر اللہ، بندہ سوچ بھی نہیں سکتا کہ یہ کیا کوئی آپ ڈرامہ دکھا رہے ہو یا آپ کوئی پورن ویب سائٹ دکھا رہے ہو؟ کیا یہ فیملی ڈرامہ ہے؟ کیا یہ کوئی دیکھ سکتا ہے بیٹھ کر؟ نمبر ایک۔ نمبر دوسری چیز کیا ہے اس میں دکھایا گیا ہے؟ اس میں دکھایا گیا ہے کہ ایک لڑکا جو ہے وہ گے ہے، استغفر اللہ، اور دکھایا گیا ہے کہ بچپن سے اس کے اندر یہ چیز تھی۔ کوئی بندہ نہا رہا ہوتا ہے اور یہ بچہ جو ہے وہ چھپ چھپ کے اس نہاتے ہوئے آدمی کو دیکھ رہا ہے، پھر اس کے بعد جو ہے ایک لڑکا وہ گاڑی کی چھت سے آم اتار رہا ہے، اور یہ دوسرا آدمی اس کے پرائیویٹ پارٹس کو، آدمی کے پرائیویٹ پارٹ کو غلط نگاہوں سے دیکھ رہا ہے۔ آپ اندازہ کریں کہ یہ کتنا خوفناک عمل ہے جس کو پروموٹ کیا جا رہا ہے۔ اب مجھے یقین ہو گیا کہ وہ جو ہماری ابھی نے کہا تھا نا کہ جو ہماری یہ انٹرٹینمنٹ انڈسٹری ہے پاکستان کی، اس کی اکثریت جو ہے وہ LGBTQ ہے، اور مجھے سب سے زیادہ جس بات پہ تکلیف ہو رہی ہے نا وہ پتہ ہے کیا چیز ہے؟ ایک یہ کہ کوئی بندہ گے ہے، لیسبین ہے، LGBTQ جو بھی ہے، وہ چھپ کے یہ غلط کام کر رہا ہے، وہ خود کر رہا ہے اور چھپ کے کر رہا ہے، غلط کام کر رہا ہے، ٹھیک ہے غلط کر رہا ہے، ٹھیک نہیں کر رہا۔ لیکن ایک چیز یہ کہ آپ اوپنلی اب یہ سب کے سامنے یہ کام کر رہے ہو، یہ تو آپ وہ کام کر رہے ہو جو لوط علیہ السلام کی قوم کرتی تھی۔ چنانچہ آپ دیکھیں کہ قرآن مجید کی جو آیت ہے، سبحان اللہ، 1400 سال پہلے اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ سورۃ العنکبوت کی آیت نمبر 28 ہے قوم لوط کے بارے میں۔ وہ کیا ہے کہ وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمُ الْمُنْكَرَ، کہ تم اپنی محفلوں میں بے حیائی کے کام کرتے ہو، یعنی اب تم اوپنلی گیدرنگز میں تم اس قسم کی بدکاری کرو کہ مرد مرد کو چھیڑ رہا ہے، مرد سے بدکاری کر رہا ہے۔ تو پتہ کیا ہوتا تھا جب پیغمبر لوط علیہ السلام منع کرتے تھے نا قوم والوں کو، جیسے آج ہم منع کر رہے ہیں، ہم ہائی لائٹ کر رہے ہیں اس ایشو کو کہ دیکھو اللہ کے عذاب کو دعوت نہ دو، تو بہت سے لوگ پتہ کیا کہیں گے، اوہ یہ مولویین کا دماغ خراب ہے، کوئی عذاب نہیں ہے، کوئی یہ نہیں ہے۔ اچھا اگر عذاب یہ آنا ہوتا امریکہ پہ آتا، یورپ میں آتا، وہاں تو سب سے زیادہ ہے۔ ایگزیکٹلی دیکھیں ان کی قوم کیا کہتی تھی، وہ کہتی تھی فما کان جواب قوم ہی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کی قوم کا ایک ہی جواب ہوتا تھا، الا ان قالوا ائتنا بعذاب اللہ ان کنت من الصادقین، اگر اتنا ہی عذاب کر رہے ہیں تو اتنا ہی سچا ہے تو لے اللہ کا عذاب۔ یعنی ہمارے والا جواب جو ہمارے یہاں کے لوگ دیتے ہیں کہ بھائی یورپ پہ کیوں نہیں آتا، امریکہ میں کیوں نہیں آتا، اگر عذاب اتنا ہی عذاب ہے، تو یہ ایگزیکٹ سیم ان کی قوم یہ بات کرتی تھی۔ اور آپ جانتے ہیں ان کے اوپر عذاب کیا آیا تھا؟
یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ الہود کے اندر، ہجر کے اندر بھی ہے، ہود کے اندر بھی ہے، آیت نمبر 83-82 اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، فلما جاء امرنا، جب ہمارا عذاب آ گیا، جعلنا عالیہا سافلہا، تو اس پوری بستی کو الٹ دیا۔ اور پتہ ہے کیسے الٹا؟ حدیث میں آتا ہے کہ جبریل امین کو اللہ نے حکم دیا کہ اپنے پر میں اس پوری بستی کو اٹھاؤ۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے اپنے اس پر میں پوری قوم، پوری بستی کو، آپ سوچیں جیسے پاکستان ہے ہمارا ملک اور یہ ڈرامہ بنا ہے گلگت میں، آپ سوچیں ایک منٹ کے لیے کہ اللہ نہ کرے عذاب آئے کہ اس پورے گلگت کو اٹھا لے، جیسے اس جبریل امین نے اپنے پر میں پوری قوم کو اٹھا سیدھا اوپر لے گیا آسمانوں پر۔ آپ سوچیں جیسے ایک لفٹ ہو اور وہ آؤٹ آف کنٹرول ہو جائے، جس سپیڈ میں جائے تو بندے کی جان نہ نکل جائے، وہ لے گیا اور الٹا کر کے دے مارا۔ اور یہاں ہی تک نہیں، اللہ کا غضب دیکھیں، اللہ کا غضب ٹھنڈا بھی نہیں ہوا، پھر کیا اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ مَّنضُودٍ، اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہ کیا کہ ان پر آسمان سے پتھر، پے در پے پتھر ان پر برسائے گئے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب نازل ہوا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے LGBTQ اور اس قسم کے بےہودہ لوگوں کے لیے جانتے ہیں کیا سزا سنائی ہے کہ اسلام ان کو کیا سزا دے؟ چنانچہ یہ حدیث سنیے، حدیث جو ہے وہ ترمذی، مسند احمد میں علامہ البانی نے اس کی سند کو صحیح کہا ہے، اوتھینٹک حدیث ہے۔ آپ نے فرمایا وَمَنْ وَجَدْتُمُوهُ يَعْمَلُ عَمَلَ قَوْمِ لُوطٍ، اگر تم دیکھو کہ کوئی قوم لوط کا عمل کر رہا ہے، یعنی اسٹیٹ دیکھے، جیسے چور کو چوری کرتے ہوئے دیکھے تو اسٹیٹ اس کے ہاتھ کاٹے گی، اگر اسٹیٹ دیکھے کوئی قوم لوط والا عمل کر رہا ہے، اور یہ تو اوپنلی کر رہے ہیں، دکھا رہے ہیں، فرمایا فَاقْتُلُوا الْفَاعِلَ وَالْمَفْعُولَ بِهِ، آپ نے فرمایا ایسا کام کرنے والے کو بھی قتل کر دے اسٹیٹ، اور جو یہ جس کے ساتھ وہ یہ گندا کام کر رہا ہے، اگر وہ بندہ راضی ہے، خوش ہے، تو اس کو بھی جو ہے قتل کر دیا جائے گا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوسری سلسلہ صحیح کی صحیح حدیث میں آتا ہے لعن اللہ من عمل عمل قوم لوط ثلاثا، 3 دفعہ آپ نے لعنت کی، اللہ کی لعنت ہو ایسے انسان پر، اللہ کی لعنت ہو، اللہ کی لعنت ہو۔ اور آپ سوچیں ذرا کہ اللہ کے رسول لعنت بھیجنے اور ایسے لعنتی لوگ آ کر کھل کے ڈرامہ بنا رہے ہیں۔ میرا سب سے زیادہ دل کس چیز پہ خفا ہوا؟ فواد خان جیسا مشہور ایکٹر، یعنی وہ بھی آ کر اس ڈرامے میں کام کر رہا ہے۔ آپ کا کردار یہ ہے، میں تو کہتا ہوں واقعتاً سلام ہے سچن ٹنڈولکر کو، کہ سچن ٹنڈولکر جو انڈیا کا مشہور بیٹسمین ہے، ایک وہ عالمی ہیرو ہے، کتنا فیمس ہے وہ، ان کی تو کوئی اوقات نہیں ہے اس کے سامنے۔ سچن ٹنڈولکر کو گٹکا اور پان کے اشتہار میں آفر کی گئی تھی کروڑوں روپے کی کہ تم نے صرف آ کر یہ کھانا ہے اور تم نے اس کو جو ہے پروموٹ کرنا ہے۔ اس نے کہا میرے باپ نے مجھے نصیحت کی تھی کہ غلط کسی قسم کے ایڈورٹائزمنٹ میں تم نے جا کر کام نہیں کرنا کسی بھی ایسی کمپنی کے لیے، کیونکہ تم یہ کھاؤ گے، پروموٹ کرو گے، تو جو تمہیں دیکھ کر یہ کھائے گا تمہاری فالوئنگ ہوگی، تو اس کا سارا جو ہے وہ جو نقصان ہے، گناہ ہے، وہ تمہارے کھاتے پہ جائے گا۔ اس کو کردار کہتے ہیں، اور ایسے لوگوں کو اس لیے انڈیا جو ہے نا اتنا وہ اپنا آئیڈیلی بناتی ہے، اور ہمارے ان لوگوں کو دیکھیں چند ٹکوں کی خاطر، چند پیسوں کی خاطر اس قسم کام کر کر اپنے آپ کو بالکل گھرا رہے ہیں۔ چنانچہ ایک بہت امپورٹنٹ ایشو ہے ہمارے ڈراماز کے اندر، بہت سپیڈ کے ساتھ اس پہ کام جاری ہے کہ اس بیہودہ ایجنڈے کو پروموٹ کیا جائے، اس غلط چیز کو پروموٹ کیا جائے۔ چنانچہ پلیز آپ لوگ جو ہے اس صدقہ جاریہ کے کام میں ہمارا ساتھ دیں، اور آپ سب کے ساتھ اس کو شیئر کریں زیادہ سے زیادہ، اور آپ بائیک آؤٹ کریں اس قسم کے تمام بیہودہ ڈراموں کا۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک پر رحم فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمارے حالات پر رحم فرمائے، آمین، جزاک اللہ خیر۔